बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आज आपसे लेक्चरर उर्दू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज़ हैं उसके हवाले से मुखातिब हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेक्चरर उर्दू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए पेपर पैटर्न क्या होगा। नंबर 3, उसके लिए जो कोर्स कंटेंट हैं, सिलेबस जो है वो उसका क्या होगा। और नंबर 4, रिकमेंडेड बुक्स कहाँ होंगी, आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप उस लेक्चर उर्दू की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी हवाले से हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इन तमाम जो मामलात हैं उसके हवाले से मैं आपसे इस वीडियो में कम्प्रीहेंसिव तरीके से बात करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वन बाय वन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि लेक्चर उर्दू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंतखाब है वो किन किन मराहल से होकर जो गुजरेगा। सबसे पहले जो लेक्चरर उर्दू के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का है वो है मास्टर डिग्री का। ये बात ज़हन नशीन रखें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए टीचिंग डिप्लोमाज की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए B.Ed M.Ed की डिग्री आपके पास होना कतई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास BS उर्दू या MA उर्दू की डिग्री है तो आप लेक्चरर उर्दू के लिए अहल हैं। और दूसरी बात, MA में भी बात स्टूडेंट्स पूछते हैं जी कि मेरी सेकेंड डिवीजन है या मेरे पास प्राइवेट MA है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो प्राइवेट है या रेगुलर है। आप BS हैं, BS उर्दू हैं, या आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप बेटा जो है वो लेक्चरर उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो बात हमने यहाँ आपसे डिस्कस करनी है वो है इसका पेपर पैटर्न। लेक्चरर उर्दू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पर्चा है वो 50 सवालात पर मुश्तमिल होता है। MCQs टाइप सवाल होते हैं। इसमें जो 40 नंबर हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड हैं। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि 40 नंबर जो है वो थारोली सब्जेक्ट बेस्ड होंगे और 10 नंबर जो हैं 10 नंबर का पोर्शन जो है वो जर्नल सवालात का पोर्शन होगा। 50 नंबर के इस पर्चे में हर सवाल 2 नंबर का है, यानी 50 × 2 100 नंबर के इस पेपर में आपको 50 सवालात हल करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगी। इसके साथ अगला जो मरहला है, हमारा अगला जो स्टेप है वो है कि पेपर का पैटर्न के बाद जो है इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी कोर्स आउटलाइन क्या होगी, कहाँ से पेपर बनाया जाता है, किस तरह सवाल जो है वो मुतय्यन किए जाते हैं। तो बेटे सबसे पहले मैं एक चीज़ आप पे वाज़ेह कर दूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन मां सिवाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पेपर पैटर्न के साथ जो है सिलेबस या कोर्स आउटलाइन जो है वो कन्फर्म नहीं करता। तो इस हवाले से सब्जेक्ट बेस्ड जो है थारोली तैयारी की ज़रूरत होती है। जितने भी मफरूज़ात आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं या मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन के थ्रू मिलते हैं वो गलत हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन कतन कोर्स आउटलाइन जो है मां सिवाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको नहीं देता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट को जहन में रखते हुए सब्जेक्ट का जो कैनवस है उसको जहन में रखते हुए आप अपनी थारोली तैयारी करें। इसके बाद अगला मरहला ये है कि बेहतरीन तैयारी जो है वो किन खतूत पर या किन मेयारात पर की जा सकती है। हम चूँकि आपसे लेक्चरर उर्दू के लिए मुखातिब हैं तो बेटा सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो तारीख़ अदब का मुतालिया है। मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर जमील जालवी की तारीख़ अदब उर्दू, आप उसको शामिल मुतालिया रखें, उसका गायर मुतालिया करें। ये एक ऐसी तारीख़ की किताब है जिसमें उर्दू अदब का मुकम्मल जो है वो आपको इदराक और आपको गहरा शऊर हासिल हो जाएगा। आप इस तारीख़ के मुताले से ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान व अदब की इब्तदा, ना सिर्फ असनाफ़ नज़्म व नस्र का इर्तिका, बल्कि A to Z उन तमाम जो हैं वो अदबी जिहाद जो हैं उन पर सैर हासिल आपका मुताला हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 4 जिल्दों पर मुश्तमिल तकरीबन 4500-5000 सफ़हात की जो ये तारीख़ की किताब है इसको पढ़ना भी एक तालिब इल्म के लिए आसान नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मुख्तसर तवारीख़ मुरतब की गई हैं आप उनको अपने मुताले में शामिल करें। उसके लिए अनवर सदीद साहब की मुख्तसर तारीख़ उर्दू है, उसके लिए मसूद हुसैन खान साहब की तारीख़ उर्दू है, उसके लिए जो है वो सब्ज़वारी साहब की तारीख़ उर्दू है,
اور سکسینہ کی تاریخ جو ہے وہ مختلف تواریخ میں، یہ 3-4 جو تاریخیں میں نے ابھی ڈسکس کی ہیں، ان میں سے کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے آپ اردو زبان و ادب کی ابتدا اور ارتقاء کا سیر حاصل مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے بعد جو بنیادی چیز لیکچرر اردو کے پیپر میں ہم نے سوالات کی جو نوعیت ہے ان کو دیکھتے ہوئے ریکمینڈ کرتے ہیں ہم لوگ، وہ ہے اصناف ادب، اصناف شعر اور اصناف نثر۔ اصناف شعر میں جتنی بھی روایتی اصناف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی معاصر اصناف ہیں یا جدید اصناف شعر ہیں، ان کا غیر مطالعہ لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے ازحد ضروری ہے۔ جدید جو اصناف ہیں، جدید نظم کی اصناف، جدید نثر کی اصناف، ان کا جو ہے گہرا مطالعہ آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا رفیع الدین ہاشمی صاحب کی اصناف کی آپ کتاب اٹھا لیں۔ اس کے لیے ریکمنڈیشن کی جا سکتی ہے آپ ڈاکٹر اشفاق ورک صاحب کی کتاب اٹھا لیں اصناف کی، یا کوئی بھی اصناف کی جو اچھی کتاب ہے، گوپی چند نارنگ صاحب کی بڑی اچھی اصناف کی اصناف عربی اردو کی کتاب ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن یا صوبائی سطح کے جو پبلک سروس کمیشن ہیں، ان کے لیے جو زبانوں کے حوالے سے ایک ضروری چیز ہے جو میں لازمی طور پر ایڈیشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مقامی ادب کو لازمی طور پر آپ شامل حال رکھیں۔ سندھ میں اردو نثر کا ارتقاء، سندھ میں اردو نظم کا ارتقاء، سندھ میں اردو تنقید کا ارتقاء، سندھ میں اردو تاریخ کا ارتقاء، سندھ میں اردو تدوین کا ارتقاء، یہ ایسی کتابیں ہیں یا یہ ایسے ریسورسز ہیں جن میں سے جو ہے وہ ضرور سوالات جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے پیپر کو بناتے ہوئے اس کو شامل رکھا جاتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھی لازمی طور پر شامل مطالعہ رکھیں۔ اس کے ساتھ لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے قواعد اردو کا۔ قواعد کا پورشن بیٹا 2 حصوں میں منقسم کرتا ہوتا ہوں۔ پہلا حصہ بنیادی قواعد کا ہے اور دوسرا حصہ علم بیان، علم بدیع اور علم عروض کا ہے۔ قواعد کے حوالے سے مولوی عبدالحق صاحب کی قواعد اردو اٹھا لیں، ڈاکٹر سہیل عباس خان کی قواعد اردو اٹھا لیں، مقتدرہ قومی زبان کی جو قواعد مرتب کی ہوئی ہے، بہترین قواعد ہے، اس سے استفادہ کریں، اس میں سے بھی لازمی طور پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قواعد کا جو دوسرا پورشن ہے وہ علم بیان اور علم بدیع کا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 10 سے 15 نمبر کا جو پورشن علم بیان اور علم بدیع کی شعری مثالوں کی صورت میں پوچھا جاتا ہے، تو لازمی طور پر علم بیان کے حوالے سے آپ بحر الفصاحت کو میں ریکمینڈ کروں گا سب سے پہلے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کی دسترس نہیں ہے، بحر الفصاحت پہ میسر نہیں ہے یا وہ نہیں پڑھ سکتا، تو آپ جو ہے وہ سید عابد علی عابد کی جو البیان ہے اس کو اٹھا کے اس میں سے چیزیں لے سکتے ہیں، اور البدیع کو بھی آپ اس میں شامل رکھیں سید عابد علی عابد کی۔ تو مستند کتابیں ہیں، حوالہ جاتی کتابیں ہیں، اور لازمی طور پر آپ ان سے استفادہ اگر کریں گے تو امتحان میں یہ آپ کے لیے ہیلپ آؤٹ ہوں گی۔ اس کے ساتھ جو آج کل جو ٹرینڈ ہے، پبلک سروس کمیشن جتنے بھی پنجاب، سندھ، کے پی، جے کے، فیڈرل، اصطلاحات پہ بڑا جو ہے آج کل پیپر کو بناتے ہوئے، پیپر کو سیٹ کرتے ہوئے پیپر سیٹر کا رجحان ہے۔ اصطلاحات شعر ہوں، اصطلاحات ادب ہوں، اصطلاحات نثر ہوں، تنقیدی اصطلاحات ہوں، یا جملہ جو اصطلاحات کا پورشن ہے، عموماً شاعری میں سے اصطلاحات اٹھا لی جاتی ہیں، اصطلاحات شعر ہوں، ان کو ضرور جو ہے وہ ان پہ فوکس کریں، ان کو اپنے نظر میں رکھیں، ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ بڑا اچھا جو 8 سے 10 نمبر کا بڑا گروپ ہے کوشچن سوالات کا، وہ یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اردو محاورہ، اردو روزمرہ، اردو ضرب الامثال اور جنرل اردو کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈیشن کروں گا، مقتدرہ قومی زبان اور HEC کی جو اپرووڈ ریسرچ جرنلز ہیں اردو کے، ان کو لازمی شامل حال رکھیں، اس میں سے بھی سوالات جو ہیں وہ آج کل دیے جا رہے ہیں۔ اب جو ایک عام سوال یا ایک عام تاثر وہ جو اس میں سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام قاری، ایک عام طالب علم یا ماسٹرز لیول کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ان تمام کتب سے تو استفادہ نہیں کر سکتا، اس کی پہنچ میں نہیں ہے، یا خرید نہیں سکتا، یا جو ہے وہ 4-6 ہزار صفحات جو ہے وہ پڑھنے کی اہلیت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، آپ کتب لیں اور ان سے تیاری کریں، اور جو آپ کے ذاتی نوٹس ہیں ان سے بہترین جو ہے وہ کوئی بھی ریسورس نہیں ہے۔ کورس آؤٹ لائن اٹھائیں، ماسٹرز کی
کورس آؤٹ لائن اٹھائیں اردو کے گریجویشن لیول کی، کورس آؤٹ لائن اٹھائیں انٹر کی اور میٹرک کی، میٹرک ٹو انٹر یا بی ایس کی جو کورس آؤٹ لائن ہے، یہی بیسکلی لیکچرر اردو کے پیپر کی آؤٹ لائن ہے. اس کو اٹھائیں اور اس کی تیاری کریں. کتابیں میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دی ہیں، اپنے ذاتی نوٹس بنائیں اور انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے، اس تیاری کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایس پی ایس سی کے تھرو ریکمینڈ کروا سکتے ہیں. ہم اس حوالے سے آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ پچھلے 8 سے 10 سال میں ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم پاکستان بھر کے جملہ پی پی ایس سی جو کمیشنز ہیں ان کی تیاری کروا رہے ہیں، لیکچررز کی. میں ذاتی طور پر خود اردو لیکچرر کی تیاری کروا رہا ہوں اور درجنوں کے حساب سے ہمارے ریکمینڈڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آج کل اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم ایک کمپریہنسو ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ سے 50 ٹیسٹ لیے جائیں گے. ان ٹیسٹوں میں جتنی بھی ہم نے ابھی پیچھے تاریخ ڈسکس کی ہے، وہ تاریخ ادب ہو، اصناف ہو، اصطلاحات ہوں، تہذیب ہو، تاریخ اور جملہ جتنا بھی ہمارا اردو لٹریچر کا یا سندھ کے مقامی لٹریچر کا جو سلیبس ہے، وہ ان تمام ٹیسٹوں کے ذریعے 50 ٹیسٹوں کے ذریعے ہم آپ سے لیں گے. روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کے کچھ دیر کے بعد آپ سے کی شیئر کر دی جائے گی. ٹیسٹ کا تیاری کے لیے مواد ہم آپ کو فراہم کریں گے. وہ مواد جو ہے وہ توضیحی حوالے سے، وہ تشریحی حوالے سے اور انشائی طرز میں آپ کو فراہم کر دیا جائے گا پی ڈی ایف کی صورت میں. اس کے بعد ون لائنر کی صورت میں آپ کو اسی اسپیسیفک ٹیسٹ ٹاپک کا مواد فراہم کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا، جس کے بعد دین انالیسز کے لیے آپ کے ساتھ کی شیئر کر دی جائے گی. تو یہ ایک ٹیسٹ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے. اس طرح کے 50 ٹیسٹ کی جو سیریز ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو آفر کرنے جا رہے ہیں. تو لازمی طور پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایم کے پریپریشن کے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائیں. 5000 کے فیس پیکج میں ہم 50 ٹیسٹ کی جو لیکچرر اردو کے ٹیسٹ کی جو سیریز ہے وہ کنڈکٹ کروانے جا رہے ہیں. 10 جنوری کو انشاءاللہ ہم یہ ٹیسٹ سیریز آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو میں لازمی طور پر ریکمینڈ کروں گا کہ سندھ کے وہ تمام اسٹوڈنٹس، سندھ کے وہ تمام بیٹے اور تمام بیٹیاں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ سیریز کا حصہ بنیں. لازمی طور پر اس کو جوائن کریں، دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ لیکچرر اردو کی جو سیٹ ہے اس کے اہل قرار پائیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.